अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा हमीद और आप देख रहे हैं DTV NN प्रोग्राम देसी टॉक शॉक में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जमील जो कि 12 ज़बानों में शायरी करते हैं, 3 मरतबा सदारती अवार्ड हासिल कर चुके हैं, 7 नातों की किताबों के मुसन्निफ़ रह चुके हैं और सबसे अहम बात ये कि उन्होंने एक कलाम तैयार किया है जो कि पानी के बचाव पर है। आइए इनसे जानते हैं कि ये अपने कलाम में हमें क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? खैरियत से? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि आप 12 ज़बानों में शायरी करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपने 12 ज़बानों में कैसे शायरी सीखी? बस ये मैंने अपना बचपन से एक मेरा ख्वाहिश थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं नात शरीफ जो है वो पाकिस्तान के हर इलाके के लिए, वहाँ के लोगों के लिए नात लिखूं और आलमी सतह पे भी ऐसी ज़ुबान में लिखूं, ऐसी ज़ुबानों में लिखूं जहाँ इस्लाम का जो असल चेहरा है, जो जिसको हम कहते हैं कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, जो असल खूबसूरत चेहरा है वो लोगों तक बैरून मुल्क पहुँचे। और पाकिस्तान के अंदर जिस इलाके में मैं नात पढ़ूँ वहाँ के लोगों की मादरी ज़ुबान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बयान करूँ और मदीने से दूरी का जो हर मुसलमान की जो रंज होता है, ख्वाहिश होती है वहाँ जाने की, वो सारे उनके जज्बात को उनकी ज़ुबान में बयान करूँ, इसलिए मैंने ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पे काम किया। ठीक है, तो बेसिकली आपकी ज़बान कौन सी है? सारी ज़ुबानों में लिखता हूँ। मेरी अपनी जो है, हम तो ज़ाहिर कौमी ज़ुबान उर्दू में ही बात करते हैं अपने घर में, पंजाबी में भी बात करते हैं, लेकिन बाकी सारी ज़ुबानों पे भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन सी ज़बानें हैं जो आप जिसमें शायरी करते हैं? जी, मैं उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में, हिंदको, पोठोहारी, पश्तो, रोहतकी, पूर्वी, संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी, ये काफ़ी सारी ज़ुबानें हैं। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो सब ज़बानें हैं आपने किस तरह सीखी? मैंने आपसे अर्ज़ की है कि मैं गुज़िश्ता 30 साल से ना इसी काम में मगन हूँ, ठीक है। अलहदा मैंने उस्ताद रखे हुए हैं, हर ज़ुबान का अलहदा उस्ताद है। वैसे तो यूनिवर्सिटी तक मेरी अंग्रेज़ी तक तो आपको पता है, पंजाब यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएशन की थी तो अंग्रेज़ी तक तो बंदा हो जाता है। तो बाकी ज़ुबानों की फिर मैंने जो है ना वो अपने उस्ताद रखे अलहदा और टाइम कंज्यूमिंग है ये बात, और दूसरा ये थोड़ा महंगा काम है, हर ज़ुबान के महंगे उस्ताद हैं, फिर डिक्शनरीज़ किताबें ख़रीदना महंगा काम है। लेकिन अल्लाह ताला ने वो जो दिल में एक मोहब्बत डाल दी थी, और जब अल्लाह ला तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह, ठीक है। फ़ारसी में इसको कहते हैं कि ई सआदत बाज़ोर बाजू नीस्त, ये बाजू पे नहीं होता, ये अल्लाह की मेहरबानी होती है, अल्लाह ने हौसला दिया। और दूसरा ये है कि मैंने आम लोगों की तरह जो इंसानी ज़िंदगी में फ़ालतू मसरूफियात होती हैं उनको निकाल दिया। भाई दोस्तों में बैठे हैं, 5-5 घंटे गप्पे लगा रहे हैं लोग, मैच देख लिया, घूमने कहीं चले गए, खाम खा नहीं, वैसे तो घूमना चाहिए। तो मैंने वो फ़ालतू मसरूफियात ज़िंदगी में से निकाल दी, फोकस कर लिया। तो अगर इंसान फोकस कर लेना तो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया कि ये ज़बानें मैंने डिफरेंट सीखी हैं, तो ये आपने एज़ अ फ़नकारी के तौर पर फ़न में सीखी थी या आपको शौक़ था? मैंने नात लिखने के लिए, मेरी तमन्ना थी कि मैं नात हर ज़ुबान में लिखूं। ठीक है, तो ये ख्वाहिश थी बेसिकली आपकी? जी, इसके लिए मैंने ये इतनी मेहनत की है। वो बचपन में एक वाक़या हुआ था, मैंने उस दिन PTV पर भी बात हो रही थी, किसी जगह मैं गया तो वो मेरा ख्याल था कि वो लोग समझ रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। बचपन की बात है, मैं 20-18 साल उम्र थी, लड़कपन की बात है। तो वो मैं नात पढ़ रहा था पंजाबी में, तो वो लोगों ने बाद में, जब हम दुआ हो गई तो मेरे पास लोग आए सुनने वाले, उन्होंने फिर जब सवाल किया कि जनाब अली ये जो आपने कलाम पढ़ा है इसमें इन अल्फाज का मतलब क्या है, तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार ये इतना करीबी इलाका है पंजाब से, और इनको अगर समझ नहीं आई तो जब रिमोट एरियाज में जाते हैं उनको क्या समझ आएगी। वो फिर उनकी ज़ुबान में मुझे अल्लाह तौफीक दे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 7 किताबें शाया हो चुकी हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में। तो अभी इंशाल्लाह आप भी दुआ करें, मैं जहाँ जाता हूँ कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं पाकिस्तान की हर इलाकाई ज़ुबान में एक नात की किताब लिख सकूँ। सही, तो इससे नाज़रीन को, जो हमारे व्यूवर्स होते हैं, उनको आसानी हो जाती है नात सुनने में और समझने में। जी बिल्कुल, वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, जैसे मैं अंग्रेज़ी में जो नातें लिखी हैं उनमें मैंने जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी मैंने वो सारी बातें बयान की हैं ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, उनका कितना अखलाक था, कितने वो उनकी मशक्क़त थी इस्लाम के पैगाम को पहुँचाने के लिए, जो तकालीफ उन्होंने सही, वो सारी बातें उसमें फिर मैं करता हूँ।
تو ایسا ہوا ہے کہ آپ کی شاعری اور ان نعتوں کے ذریعے کوئی اسلام کی طرف راغب ہوا ہو؟ جی بالکل ہوتے ہیں نا، یہ جو ایتھیسٹ ہیں خاص طور پہ، جو آج کل جو بہت مسئلہ بنا ہوا ہے جو ہے نا، وہ برننگ ایشو ہے کہ وہ علماء کو آ کے وہ کرتے ہیں لوگوں کو بھی، وہ پھر تو وہ جو نئے نوجوان ہیں وہ پھر مجھ سے ہوتا ہے نا انٹریکشن ہوتا ہے، پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں، اور اللہ کی مہربانی سے کئی لوگوں کو راہ راست پہ اللہ نے توفیق دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے، تو کئی لوگوں کو راہ راست پہ لانے کا سبب بنا ہوں۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے 3 مرتبہ صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کیے ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ وہ یہی ہے بچے کہ یہ جو ہے نا ہر سال نا نعت کی ایک کتاب کو پورے پاکستان میں حکومت پاکستان مذہبی امور وہ نعت کی ایک کتاب کو وہ پہلی پوزیشن آنے پر ایوارڈ دیتے ہیں ایوان صدر میں۔ اچھا۔ تو اس میں الحمدللہ 2021، 22 اور 23 میں 3 میری کتابوں کو پہلے نمبر پہ آنے کی قائم الحمدللہ انعام ملا ہے، تو وہ پھر مجھے ایوارڈ دیا گیا، قومی سیرت ایوارڈ اسے کہتے ہیں، اور سادہ زبان میں صدارتی ایوارڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کو کتنا ٹائم لگا نعت کی کتاب لکھنے میں جس کے آپ کو ایوارڈ ملے؟ بہت ٹائم لگا، میں نے بتایا ہے کہ میرا تو فل ٹائم یہی کرتا ہوں میں جو ہے نا، مطلب دن رات محنت ہوئی ہے؟ جی بالکل، دن رات محنت ہوتی ہے، میرا علیحدہ کمرہ ہے، میں بالکل علیحدہ صرف کمرے میں کتابیں ہیں، اور خریدتا بھی میں صرف کتابیں ہوں، لوگ کپڑے بھی خریدتے ہیں چیزیں، میں صرف کتابیں خریدتا ہوں، اور میرے گھر میں 2 کمرے میں صرف کتابیں ہی کتابیں پڑھی ہیں، جو لوگوں کی الماریوں میں اور چیزیں پڑی ہوتی ہیں، میری ساری مطلب کوئی اگر پرانی اگر گھر کی کوئی آٹے کی پیٹی ہے نا بیٹی، اس میں بھی کتابیں ہی پڑھی ہوئی، مطلب کتابیں وہ جو ہے نا میرا مشن ہے، تو بس ادھر پہ ہی لگا ہوں۔ اور آپ نے 7 نعتوں کی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ 7 کتابیں کون سی تھیں؟ نعت کی کتابیں ہیں اردو میں، پنجابی، میں نے عرض کیا نا کہ میں ہر نعت کی کتاب جو ہے ایک زبان کی، ہر زبان میں ایک نعت کی کتاب شائع کروانا چاہ رہا ہوں، تو آپ نے تو 7 میں کروا چکا ہوں، یعنی کہ اس میں 5 زبانیں ہیں، پوٹھوہاری کی 2 ہیں اور ہندکو کی 2 کتابیں، باقی ایک کتاب ہے پنجابی کی، اردو کی، سرائکی کی، تو باقی اب میں انشاءاللہ تعالیٰ میری انگریزی کی کتاب آ رہی ہے اب جو سب سے نیئرسٹ جو ابھی اپ کمنگ ہے میری، وہ انشاءاللہ مہینے 1.5 میں آ جائے گی، تو اس کے بعد پھر باقی کتابوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا کام تقریباً 2025 میں میری 6 کتابیں یعنی 12 زبانوں میں علیحدہ ایک نعت کی کتاب انشاءاللہ آ چکی ہو۔ اچھا، آپ کا کون سا مشہور کلام یا مشہور نعت کون سی ہے جس کی وجہ سے آپ زیادہ فیمس ہوئے؟ اللہ پاک کا کرم ہے، میرے کافی کلام جو ہے نا مطلب پاکستان کے نیشنل لیول کے، انٹرنیشنل لیول کے ثنا خان دوسرے بھی میرا کلام پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ یہ 13 رجب گزرا ہے، مولا کائنات علیہ السلام کی جشن کا دن تھا، تو لاتعداد دوستوں نے میرا لکھا کلام ریکارڈ بھی کروایا اور پڑھا بھی، اللہ پاک کا کرم ہے، کافی کلام میرے اللہ پاک نے عزت دی۔ تو ان کلام پاک میں سب سے زیادہ جو آپ کو پسندیدہ ہے وہ کون سا ہے؟ لہن میں سناؤں، سر میں سناؤں آپ کو؟ کبھی انسان یہ سوچے کہ کمایا کیا ہے، عشق سرکار نہ پایا ہے تو پایا کیا ہے، ان کی توصیف و ثنا کے لیے ہی زندہ ہوں، ورنہ اس جھوٹ بھری دنیا میں رکھا کیا ہے۔ یہ بیٹا میں نے مختصر سنا دیا۔ بہت اچھا کلام تھا۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے شروع میں کہ آپ نے ایک پانی کے اوپر ایک وہ بیٹا وہ اس بارے میں پانی کے جو ہے نا دیکھیں، it has now become the bone of contention between many nations and بہت ساری پرابلم آ رہی ہیں۔ پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے پانی سے جو ہے ہر چیز کو زندگی دی ہے۔ اب پانی کیا ہے؟ یہ لیکوڈ آکسیجن ہے، H2O جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اب لیکوڈ آکسیجن ہے اور اس کا انسان اس کا ضیاع کر رہا ہے، تو صرف اس لیے کہ ابھی یہ 200 روپے 300 روپے کلو اس طرح نہیں ہے جیسے ابھی دودھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب تک یعنی کہ ہم یہ چیز نہیں سمجھیں گے
کہ ہم نے پانی کو ایک اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت سمجھ کے سنبھالنا ہے۔ پینے کے پانی سے لوگ گاڑیاں دھو رہے ہیں، پینے کے پانی سے آپ سوچیں جو مطلب اتنا قیمتی پانی ہے، تو ہم تھر کے علاقوں کو یاد کیا کریں نا جب ہم گاڑی کے اوپر شاور مار رہے ہیں اور 2-2 گھنٹے گاڑیاں دھو رہے ہیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے محلوں میں کامن ایک بات ہے، لوگ ہر روزانہ جو ہے وہ گھر دھو رہی ہیں عورتیں، تو وہ عورتیں پھر ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ گھر روزانہ کیوں دھوتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں جی کہ سگڑ عورت وہی ہے جو روزانہ گھر دھوئے۔ اب یہ کون سا فارمولہ ہے؟ آپ نے گھر کو صاف رکھنا ہے، روزانہ کون سا یہاں پہ سبزی منڈی کا کام ہوا ہے کہ روزانہ آپ نے اس کو دھونا ہے گھر کو؟ آپ صفائی کا اہتمام کریں، آپ پانی بچائیں، احتیاط سے یوز کریں۔ اب اس میں ایک غلط فارمولہ ہے جی کہ چونکہ میں ایک چیز خرید سکتا ہوں تو مجھے یہ اختیار حاصل ہے میں اسے ضائع کروں، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہم ایک انسانیت کے گلوبل ولیج کے اندر ہم ایک قرۂ ارض پہ رہ رہے ہیں، تو اسلام تو کہتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی بات ثابت ہے، مجھے اب روایت حوالہ بھولا ہوں کہ آپ اگر دریا کنارے بھی وضو کر رہے ہیں تو پانی ضائع نہ کریں۔ تو یہ بات ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، قرآن کی تعلیمات دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کوئی چیز بھی ضائع کرنے کا اختیار نہیں ہے، بھلے وہ ہم نے خرید ہی لی ہو، کیونکہ ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں، ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں، وہاں پہ ہمارا ایک اس کے ہم رکن ہیں، ہم نے ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے، یہ بات ہے۔ تو اس لیے پانی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ میں نے پانی پہ کلام لکھا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم مزید اس پہ۔ دھرتی کی زندگی ہے یہ، پانی بچاؤ دوستو، دھرتی کی زندگی ہے یہ، پانی بچاؤ دوستو، روتی ہوئی زمین کی ڈھارس بندھاؤ دوستو، پینے کے میٹھے آب سے تم دھو رہے ہو گاڑیاں، آب حیات اس طرح مت گنواؤ دوستو، گلیاں بھی رو رہی ہیں اب، کلیاں بھی رو رہی ہیں اب، غنچے بھی چیخنے لگے، گلشن کا سوگ کہہ رہا کہ مت رلاؤ دوستو، تشنا ہے آدمی اگر تو شہر کی چمک سے کیا، تشنا ہے آدمی اگر تو شہر کی چمک سے کیا، سوکھی ہوئی زبان کو پانی پلاؤ دوستو، اور جیون کے ہونٹ خشک ہیں، پپڑی جمی ہے ہونٹ پر، جیون کے ہونٹ خشک ہیں، پپڑی جمی ہے ہونٹ پر، ترسی ہوئی نگاہ ہے، انسان بچاؤ دوستو، اور مٹی کی تہ سے کھینچ کر پانی نکالتے ہو جو، سڑکوں پہ سے کو روند کر مت ستاؤ دوستو،
مت ستاؤ دوستوں، اور دل سے جمیل نے لکھی فریاد زندگی ہے اب نسل بشر کی داستان مت مٹاؤ دوستو، دھرتی کی زندگی ہے یہ، پانی پانی بچاؤ دوستو۔ ماشاءاللہ صحیح۔ یہ اس میں نے دیکھا کہ آپ کے ایک پیغام تھا، وہ کیا پیغام تھا؟ یہی پیغام ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی نا، کہ پانی کا جو ہے نا، پانی بچانا ہے ہم نے، اس کو مس یوز نہیں کرنا، اس کو ویسٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ مطلب پانی کو ہم بچائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں، جب زیر زمین بھی پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ کو ماحولیات کے ادارے بتا رہے ہیں، تو یہ جس شاخ پہ ہم بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب زیر زمین بھی پانی ختم ہو رہا ہے، اور پہلے راولپنڈی میں بور کرواتے تھے جب ہم، تو 100 فٹ پہ 150 فٹ پہ آ جاتا تھا، 500 فٹ پہ پانی نہیں آ رہا، تو ہمیں اب اپنے آپ پہ، اپنے حرکتوں پہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہم اللہ کی ایک نعمت کو، جو کہ انسانیت کی نعمت ہے، انسانیت سب اس میں شراکت دار ہے، تو اس کو ہم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ صحیح۔ تو حکومت اور ادارے کیا پانی کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہیں؟ حکومت دیکھیں نا، حکومت کے پاس ذرا اختیار بڑا ہوتا ہے، ہم تو پیغام دیتے ہیں۔ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ جیسے یہ گاڑیاں دھونے والے جو نظام ہے، یہاں پہ ری سائیکلنگ کا ایک نظام بنایا جائے۔ پانی اب گاڑی دھونی ہے نا، اس میں گاڑی کوئی وہ بات تو نہیں کہ پینے والا پانی چاہیے، تو وہ پانی جو یوٹیلائز ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس کو پھر دوبارہ اس کو ری سائیکل کیا جائے، اور قومی سطح پہ جہاں جہاں بھی پانی اس طرح فیکٹریز میں، کارخانوں میں، کپڑے دھونے کے لیے کہیں بھی بڑے پیمانے پہ ضائع ہو رہا ہے، تو اس کو ویسٹیج کے اس کے عمل سے، ری سائیکلنگ کے عمل سے گزار کے اس کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جائے۔ صحیح۔ تو ناظرین، یہ تھے محمد جمیل جو ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے اپنے کلام میں خوبصورت پانی کے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی۔ پانی بچانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، کیونکہ پانی زمین پر محدود وسائل میں سے ایک ہے، اور اس کی کمی کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کے معاملات میں پانی کو بچانا یقینی بنانا ہوگا، تاکہ نہ صرف آج کی نسل بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی پانی کی فراہمی برقرار رہے۔ اگر ہم سب اپنے حصے کا کردار ادا کریں تو ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں جہاں پانی کی کمی کے مسائل کا سامنا نہ ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو آگاہی فراہم کرنی ہوگی، اور سب مل کر پانی کے ضیاع کو روکنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس سے نہ صرف ماحول کی بہتری ہوگی بلکہ ہم سب کی زندگی میں سکون اور خوشحالی بھی آئے گی۔ لہٰذا پانی بچانا ایک معمولی کام نہیں، بلکہ یہ ہماری موجودگی اور ہمارے مستقبل کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر پانی بچانے کا عہد کریں اور اپنی زمین کو محفوظ بنائیں۔